Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of British Constitution. Our today's topic is powers and functions of House of Commons, दारुल अवाम के इख्तियारात और फ़राइज़। ये दारुल अवाम है जो बरतानिया का हाउस ऑफ कॉमन, जहाँ पर बरतानी जो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई यहाँ पर होती है। ये उसकी बिल्डिंग का इनर व्यू है। बरतानिया के सियासी निज़ाम में पार्लियामेंट को एक मरकज़ी इख्तियार, मरकज़ी अहमियत हासिल है। वहाँ पर बरतानवी पार्लियामेंट को मदर ऑफ़ ऑल द पार्लियामेंट कहा जाता है और बरतानिया के पार्लियामेंट के इख्तियारात और फ़राइज़ के बारे में मुफ़क्किरीन का कहना है कि ये सिर्फ़ मर्द को औरत और औरत को मर्द नहीं बना सकती, बाकी तमाम कवानीन को पास कर सकती है। यानी किसी नेचुरल लॉ को चेंज नहीं कर सकती। बाकी वहाँ की पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा बाइख्तियार है। और पार्लियामेंट के जब हम इख्तियारात की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ़ और सिर्फ दारुल अवाम के इख्तियारात होते हैं, क्योंकि वहाँ पर दारुल उमरा के इख्तियारात बिल्कुल बराए नाम और ना होने के बराबर हैं। और बरतानवी पार्लियामेंट को हम दुनिया की मजबूत तरीन पार्लियामेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास कानून साजी के, इंतखाबी, मालियाती और अवामी तरबियत के इंतज़ामी इख्तियारात और एक वसी इख्तियारात की हामिल ये एक ऐसी पार्लियामेंट है जिसको हम दुनिया की सबसे मजबूत तरीन पार्लियामेंट, सबसे मजबूत तरीन ऐवान ज़ेरी कह सकते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के पास कानून साजी से रिलेटेड बहुत वसी इख्तियारात होते हैं। हर पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी का काम भी कानून साजी करना ही होता है। जब बरतानिया में आइन का इर्तिका हुआ और पार्लियामेंट का इर्तिका हुआ और पार्लियामेंट के दो ऐवान थे, दारुल उमरा और दारुल अवाम, तो दोनों के इख्तियारात कानून साजी के सिलसिले में स्टार्ट में बिल्कुल बराबर थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जमहूरी रिवायात और जमहूरी इदारों ने ज़ोर पकड़ा और उनके इख्तियारात में इजाफा हुआ, तो हाउस ऑफ कॉमन्स के इख्तियारात भी बढ़ते चले गए। और कल मैंने आपको बरतानिया के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके रुकनीत की शराइत बताई थी, उसके साथ साथ वोटर्स की शराइत मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताई थी कि किस तरह बरतानिया के अंदर 1832 में जनरल वोटर्स की तादाद बढ़ाई गई। उसके बाद ख़वातीन को किस तरह से वोट का हक़ मिला और उसके बाद जो जायदाद की शर्त थी वो वोटर्स के लिए ख़त्म की गई और बालिग हक़ राय दही की बुनियाद पर वोटर्स को वोट देने का हक़ मिला। और इस हक़ की वजह से आम जनरल पब्लिक को वोट देने का हक़ मिला और वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके बाद दारुल अवाम की अहमियत में और ज़्यादा इजाफ़ा हुआ और दारुल अवाम के अंदर अवामी नुमाइंदे आने लगे, जो आम पब्लिक खुद अपने नुमाइंदों को इंतखाब करके दारुल अवाम के अंदर भेजा करती थी। और इस वजह से भी दारुल अवाम के इख्तियारात बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि दारुल उमरा के अंदर तमाम तर अफराद, तकरीबन 90% अफराद वो थे जो कि मौरूसी थे और बाकी आने वाले भी गैर नुमाइंदा ऐवान थे, नामज़द करदा या इनडायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आने वाले अफराद थे। तो इस तरह दारुल अवाम मुकम्मल तौर पर एक अवामी इदारा बन गया, जहाँ पर जमहूरी तरीके से इलेक्शंस के बाद अवाम के नुमाइंदे आते थे। तो इस तरह कानून साजी के सिलसिले में भी इसके इख्तियारात मज़ीद बढ़ गए और दारुल उमरा के इख्तियारात को आहिस्ता आहिस्ता रिवायात के तहत भी कम किया गया और इसके अलावा ऐसी कानून साजी भी की गई। पार्लियामेंट ने ऐसे एक्ट भी पास किए 1911 और 1949 के, जिसके तहत दारुल उमरा के इख्तियारात मुकम्मल तौर पर बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए और ये सिर्फ़ एक रस्मी इदारा बनकर रह गया है। अब पार्लियामेंट के अंदर जो भी कानून साजी होती है वो हमें दारुल अवाम के अंदर ज़्यादा नज़र आती है और ख़ास तौर पर जो मालियाती इख्तियारात हैं वो दारुल अवाम के पास ही हैं। इसके साथ साथ बजट को के सिलसिले में दारुल अवाम के पास मज़ीद इख्तियारात हैं। अब दारुल उमरा किसी भी मसवदे को सिर्फ़ एक बार मुस्तरद कर सकता है। पहले ऐसा था कि दारुल उमरा 2 बार मुस्तरद कर सकता था और दारुल अवाम 3 बार अगर मुसलसल किसी मसवदे को पास कर दे तो वो मसवदा कानून बन जाता था। 3 बार मुसलसल पास करने का मतलब ये है कि एक बार वो दारुल उमरा से रिजेक्ट होकर आए और दारुल अवाम उसे पास कर दे, फिर दारुल उमरा से रिजेक्ट होकर आए और तीसरी मर्तबा भी दारुल अवाम उसे पास कर दें, तो वो कानून बन जाता था। लेकिन अब सिर्फ़ 2 मुसलसल सेशंस हैं, यानी एक दफ़ा दारुल अवाम किसी मसवदे को पास करता है और दारुल उमरा के पास वो जाता है और दारुल उमरा उसे रिजेक्ट करता है, तो दोबारा वो दारुल अवाम के पास आता है और दारुल अवाम अगर उसे दोबारा पास कर दे तो उसके बाद वो सिर्फ़ बादशाह की मंजूरी के लिए जाता है, दारुल उमरा के पास वो मंजूरी के लिए जाता ही नहीं है। और इसमें 1909 में एक जो बहरान था, दस्तूरी बहरान, वो पैदा हुआ था दारुल उमरा के अंदर, जिसमें
لبرل پارٹی جو تھی وہ برسر اقتدار تھی اور اس کے بجٹ کو رد کرنے کی کوشش کی گئی اور سالانہ بجٹ دارالعمرہ نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن دارالعوام اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے پاس کر دیا۔ اور اس وقت تو جو وزیر اعظم تھا اس نے بادشاہ کے ذریعے یہ دھمکی دی کہ دارالعمرہ میں اپنے حامیوں کی اور لبرل پارٹی کے افراد کی تعداد کو بڑھا کر بجٹ کو منظور کروا لے گا۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور دارالعمرہ نے بھی بجٹ کو پاس کر دیا، لیکن آئندہ کے لیے اس طرح کے دستوری بحران سے بچنے کے لیے یہ کیا گیا کہ 1911 میں ایکٹ پاس کر دیا گیا، جس کے تحت دارالعوام کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ مسلسل 2 بار کسی مسودے کو منظور کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مالیاتی مسودات اور بجٹ پر دارالعوام کے اختیارات کو زیادہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد دارالعوام کے پاس انتخابی اختیارات بھی آتے ہیں۔ دارالعوام کی مرضی سے جو تاجدار ہے وہ وزیر اعظم کا چناؤ کرتا ہے۔ اصل میں یہ بادشاہ وزیر اعظم کا چناؤ نہیں کرتا، بلکہ دارالعوام کے اندر جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے اس کے وزیر اعظم کو رسمی طور پر بادشاہ عہدہ سنبھالنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جو اسپیکر ہیں اور ایوان کی تمام کمیٹیوں کے افراد کو جو دارالعوام ہے وہی سلیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم جب اپنے وزراء کو جو کہ کابینہ کے افراد ہوتے ہیں ان کو چنتا ہے تو اس میں بھی دارالعوام سے زیادہ افراد لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان افراد کو کابینہ کے تمام افراد کو اور وزیر اعظم کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کا اختیار بھی دارالعوام کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دارالعوام کے پاس فائنینشیل پاورز بہت زیادہ ہیں۔ برطانوی وزیر خزانہ جو کہ امور خزانہ کے اوپر پورا کنٹرول رکھتا ہے وہ دارالعوام کا ممبر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کا بھی ممبر ہوتا ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر، پارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر نہ تو وہ عوام کے اوپر کوئی ٹیکس لگا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ترقیاتی منصوبہ یا کوئی بھی منصوبہ بندی ایسی سٹارٹ کر سکتا ہے جس کا تعلق پیسے سے ہو، مالیات سے ہو، اور نہ ہی ٹیکسز سے حاصل ہونے والی آمدن کو پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر کسی بھی جگہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے جو بادشاہ کے پاس ٹیکسز لگانے کا اور سرکاری خراجات کو خرچ کرنے کا اور جو رقوم کو خرچ کرنے کا جو اختیارات تھے وہ اب پارلیمنٹ کے پاس ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر عوامی نمائندے یہ بات طے کرتے ہیں کہ کس عوامی منصوبے کے اوپر کتنی رقم جو ہے وہ ایلوکیٹ کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ عوامی جو ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے اس کو کس طرح سے خرچ کیا جائے گا۔ مالیاتی مسودات کے بارے میں پہلے یہ روایت تھی کہ وہ کسی بھی ایوان میں پیش ہو سکتے تھے، لیکن اب وہ مکمل طور پر پہلے دارالعوام میں ہی پیش ہوتے ہیں، اور دارالعمرہ کے پاس وہ صرف جاتے ہیں پاس ہونے کے لیے۔ اگر 1 ماہ تک دارالعمرہ اسے التوا میں ڈالتا ہے تو اس کے بعد وہ خود بخود پاس ہو جاتے ہیں، اور دارالعمرہ کے پاس کسی مالیاتی مسودے کو رد کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور مالیاتی مسودے کے بارے میں یہ طے کرنا کہ یہ مالیاتی ہے، کسی مسودے کے بارے میں یہ طے کرنا کہ وہ مالیاتی ہے یا غیر مالیاتی، اسپیکر کا کام ہوتا ہے، اور اسپیکر بھی دارالعوام کا ہی رکن ہوتا ہے، اور اس طرح سے جو اس کے مالیاتی مسودات ہیں ان کے اوپر مکمل اختیار دارالعوام کا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دارالعوام میں بجٹ پیش ہوتا ہے اس میں بھی جتنی بھی بجٹ کے اندر جتنی بھی خامیاں ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کرنا دارالعوام کا کام ہے۔ دارالعوام تخفیف زر یعنی کسی جگہ پر کم پیسے کرنے کا بھی مطالبہ کر سکتی ہے، کسی پروجیکٹ کو بھی، کسی ادارے کو بھی پیسے کم کرنے کی تحریک پیش کر سکتی ہے۔ اسی طرح جس طرح بجٹ پیش ہوتا ہے ایوان میں اس کو ایز اٹ از منظور کیا جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں کروائی جا سکتی، اور اگر ایوان میں کوئی بجٹ کے ساتھ کوئی ایسی تحریکیں پیش ہوں جو پاس ہو جائیں تخفیف زر کی، یا بجٹ کو نامنظور کرنے کی کوئی تحریک پیش کی جائے اور وہ منظور ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ حکومت کی ناکامی سمجھی جاتی ہے اور وزیر اعظم اپنی کابینہ سمیت مستعفی ہو جاتا ہے، اور یہ پارلیمنٹ کا یا دارالعوام کا ایک بہت بڑا اختیار ہے جس کے تحت اس کا مالیات پر بھی کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ کسی بجٹ سے اگر سیٹسفائی نہ ہو تو وزیر اعظم کو، اس کی کابینہ کو، وزیر خزانہ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے، ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا سکتا ہے، ان کی حکومت کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دارالعوام کو ایک عوامی ایوان بھی کہہ سکتے ہیں جو عوام کی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے بنتا ہے۔ دارالعوام میں جتنے بھی آنے والے وزراء ہوتے ہیں وہ عام انتخابات میں عوام سے ڈائریکٹ ووٹ لے کر آتے ہیں اور اپنے اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ اپنے اپنے حلقے کے مسائل کو ایوان میں پیش کرتے ہیں
اور اپنے حلقے کی ترقی کے لیے ایوان سے ان سے مطالبات کو منظور کرواتے ہیں، اور اگر کوئی محکمہ یا کوئی وزیر ان کے حلقے کے اندر کوئی ایسا کام کر دے جس سے عوام کو کوئی نقصان پہنچا ہو، تو وہ اس سے اس غفلت کا جواب بھی مانگ سکتے ہیں، اور اس کی نشاندہی کر کے، اس کی خامی کی نشاندہی کر کے اس کو صحیح کام کرنے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم اس ایوان کو عوامی شکایات کے ازالے کا ایوان کہہ سکتے ہیں، اور یہ اختیار یا یہ اعزاز دارالامراء کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر 90% لوگ موروثی ہیں، اور جو لوگ آتے ہیں وہ کسی نہ کسی حلقے سے منتخب شدہ نہیں ہوتے، اور عوامی شکایات کا وہ ازالہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ دارالعوام عوام کی جو سیاسی تربیت ہے اس کو عوام کو سیاسی طور پر تربیت دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے نمائندے عوامی نمائندے ہوتے ہیں، عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ الیکشنز کے دنوں میں الیکشن کمپین سے اور الیکشن کے بعد اپنی پارٹی کے موقف کو، اس کے منشور کو کس طرح انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے اس کو پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اپنے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہیں، اپنی جو محکمے کی کارروائیاں ہوتی ہیں، اپنی جو ان کے پاس وزارت ہوتی ہے اس کی کارروائی ہے، اس سے پارلیمنٹ کو بھی روشناس کراتے ہیں اور عوام کو بھی مطمئن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں علاقائی، قومی اور بین الاقوامی ہر قسم کے جو مسائل ہیں ان کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ مختلف حلقوں سے آنے والے نمائندے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل بھی لے کر آتے ہیں، اور قومی مسائل کے اوپر بھی بحث کی جاتی ہے۔ یہ بحث اور یہ اس کی ساری کارروائی اخبارات، ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچتی ہے، تو یہ عوام کی سیاسی تربیت کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ دارالعوام کے پاس انتظامی اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ یہ انتظامی اختیارات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ انتظامیہ کا سربراہ یعنی وزیر اعظم اور کابینہ پارلیمنٹ کے ایوان زیری یعنی دارالعوام میں سے ہی لیے جاتے ہیں، اور یہ اس وقت تک اپنے عہدوں پر فائز رہتے ہیں جب تک کہ ان کو پارلیمنٹ کا یعنی دارالعوام کا اعتماد حاصل رہتا ہے۔ سب سے پہلے وزیر اعظم اور کابینہ کا چناؤ ہی دارالعوام میں سے کیا جاتا ہے۔ کابینہ کے تقریباً زیادہ تر افراد 75% افراد آپ کہہ سکتے ہیں، 75 سے 80% افراد کو دارالعوام میں سے ہی لیا جاتا ہے، اور وزیر اعظم اپنی پارٹی کے ان افراد کو لیتا ہے جو کہ سیاسی لحاظ سے اس کو کافی بیک پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں بطور پارلیمنٹیرین یا دارالعوام کے ممبر کی حیثیت سے بھی شریک ہوتے ہیں، قانون سازی میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور انتظامی اختیارات کو بھی سنبھالتے ہیں۔ اور جو دارالعوام ہے وہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو ان کے ٹریک پر رکھنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کر سکتا ہے، جس میں سب سے پہلا آتا ہے کرٹیسزم یا تنقید۔ تنقید کے ذریعے دارالعوام اپنے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے، ان کی کسی بھی خامی کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اور یہ تنقید دارالعوام کے اندر جو وزیر اعظم کی پارٹی ہے اس کے افراد بھی کر سکتے ہیں، اور جو اپوزیشن کے ممبر ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اپوزیشن کے ممبرز تو ہر وقت اس تاک میں رہتے ہیں کہ انہیں کب وزیر اعظم کی اور اس کی کابینہ کے افراد کی یا حکومت کی کوئی بھی خامی ملے اور وہ اس کو ہائی لائٹ کریں اور پارلیمنٹ کے اندر ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ اس طرح سے وہ حکومت کو اس کے ٹریک پر رکھنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور حکومت کی خامیوں کی نشاندہی کر کے عوام کی سیاسی تربیت کرتے ہیں، ان کو اس بات کے لیے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ الیکشنز میں وہ ان کو کام کرنے کا موقع نہ دے یا ان کے اوپر اعتبار نہ کرے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ پوائنٹ جس کے ذریعے پارلیمنٹ کو یا دارالعوام کو انتظامی اختیارات حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ انتظامیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے دارالعوام اس سے سوالات کر سکتی ہے، اور یہ سوالات عام سوالات نہیں ہوتے بلکہ ان سوالات کے ذریعے کابینہ کے وزراء کو اچھا خاصا پریشان کیا جاتا ہے، اور سوالات در سوالات کیے جاتے ہیں جب تک کہ پارلیمنٹ کے ممبر اس کے جس وزیر سے وہ سوال کر رہے ہیں اس کے جواب سے جب تک مطمئن نہیں ہوتے، اور تب تک اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور ان سے ضمنی سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، یعنی وہ جو جواب دیں اور اس کے اندر سے پھر ان کو کوئی کوشچن ارائز ہوتا ہو تو ان سے پھر سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ عام روایت یہ ہے کہ جب ان سے کسی بھی وزیر سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ مناسب وقفہ طلب کرتا ہے اور اپنے محکمے کے افسروں سے صلاح مشورے کے بعد ایوان میں جواب دیتا ہے، اور سوالات کے ذریعے جو محکمہ ہے، ہر محکمہ اور ہر وزیر یہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے جو سوالات کیے گئے ہیں ان کو اس سے وہ ایوان کو دارالعوام کے جو وزراء ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کی مکمل کوشش کریں تاکہ اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے، اور ساتھ ساتھ اس کا یہ احتسابی عمل بھی جاری رہتا ہے، اور دوسری طرف وزراء ان سوالات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ
دارالعوام میں ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے اور ان کے اوپر سوالات نہ کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور تحریک جس کے ذریعے کسی رکن کے خلاف اس کو مزید اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ایک احتساب کا طریقہ ہے جس کو اظہار ملامت کہتے ہیں، اور وزراء سے عام طور پر سوالات کیے جاتے ہیں، ان کے پر تنقید کی جاتی ہے۔ ایون پاکستان میں بھی پارلیمانی نظام ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو اپوزیشن کے ممبرز بڑی دھواں دار تقریریں کرتے ہیں، حکومت کی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، تو ایسا پارلیمانی ممالک کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ لیکن بعض کچھ حالات میں اگر کسی وزیر کی کارکردگی انتہائی ناقص ہو تو اس وقت جو دارالعوام ہے وہ چاہے تو کسی بھی وزیر کے کسی رویے کے خلاف اظہار ملامت پیش کر سکتی ہے، اور یہ اقدام انتہائی ہوتا ہے۔ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جائے کسی وزیر کے خلاف تو وہ وزیر بھی استعفیٰ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کابینہ کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے تحریک التوا۔ تحریک التوا کا مطلب یہ ہوتا ہے، التوا کا مطلب ہوتا ہے ٹالنا، کسی بات کو تاخیر میں ڈالنا، اور تحریک التوا ایوان کی عام کارروائی کو روک کر کسی خاص مسئلے کی طرف زور دلانے کے لیے کی جاتی ہے کہ اس مسئلے کے اوپر پہلے بحث کی جائے۔ جیسے ایوان کے اندر کوئی کارروائی چل رہی ہو تو یہ تحریک پیش کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس تحریک اور یہ تحریک جب پاس ہو جاتی ہے اس کے لیے تقریباً 40 ممبران کی درخواست دینا ضروری ہے۔ اگر 40 ممبران درخواست دیں اسپیکر کو اور اسپیکر پھر تحریک التوا کو منظور کر لیتا ہے، اور جو ایوان کی روزمرہ کارروائی ہوتی ہے اس کو التوا میں ڈال کر جو اس وقت کا برننگ ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر، جس کی وجہ سے التوا میں کارروائی ڈالی جاتی ہے، اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ اگر تحریک التوا میں جان ہو اور جو ہے اس سے یہ بھی تو اسپیکر یہ کوشش کرتا ہے کہ تحریک التوا اگر زور پکڑ رہی ہے تو پھر وہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور ایک اور اس کے بات یہ بھی ہے کہ تحریک التوا تب بھی سیاسی جماعتیں پیش کرتی ہیں جب انہوں نے اپنی سیاسی قوت کا اندازہ لگانا ہو، اور تحریک التوا اگر کسی صورت میں منظور ہو جائے پارلیمنٹ میں، یعنی پہلے تو تحریک التوا پیش کرنے کے لیے ہی 40 ارکان کی حمایت چاہیے ہوتی ہے، اور یہ بھی حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے کہ تحریک التوا ایوان میں پیش ہوئی ہے، اور اگر تحریک التوا بعد میں بڑے ووٹوں کے ساتھ پاس ہو جائے ایوان کے اندر تو یہ حکومت کی ناکامی سمجھی جاتی ہے، وزیر اعظم اور اس کی پوری کابینہ کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ اور تحریک التوا ایک دوسرا طریقہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ اگر تحریک التوا پیش ہو جائے تو پارلیمنٹ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس میں یہ پوائنٹ ہے، برطانیہ کے اندر روایت یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر پیش ہو تو وزیر اعظم پارلیمنٹ کو توڑنے کا مشورہ نہیں دے سکتا، لیکن اگر تحریک التوا پیش ہو تو پارلیمنٹ کو وزیر اعظم توڑنے کا مشورہ دے سکتا ہے اور نئے انتخابات کا اعلان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لاسٹ جو تحریک آتی ہے جس کے تحت پارلیمنٹ کوشش کرتی ہے یا دارالعوام کوشش کرتی ہے کہ انتظامیہ کو اس کے ٹریک پر رکھے یا اپنا ہولڈ ان کے پر رکھے، وہ ہے تحریک عدم اعتماد یا ووٹ آف نو کانفیڈنس موومنٹ۔ اس تحریک کے ذریعے جو دارالعوام ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے، اپنی ناراضگی ظاہر کرتی ہے، اور یہ تب پیش کی جاتی ہے جب کسی وزیر اعظم یا کابینہ کے کسی وزیر سے کوئی سنگین غلطی ہو جائے یا کوئی ایسی بہت بڑی ناانصافی عوامی سطح پر ہو جائے تو یہ تحریک پیش کی جاتی ہے، اور اس تحریک کو بھی پیش کرنے کے لیے کوئی بھی رکن اسپیکر سے درخواست کر سکتا ہے، اور اگر اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ایوان کے اندر یہ تحریک پیش کی جائے تو دارالعوام کے اکثریتی ارکان اس تحریک کے حامی ہوں، اور اگر اس تحریک کو پیش کیا جائے اور اکثریتی ارکان وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دے دیں تو اس کے بعد وزیر اعظم اور اس کی جو کابینہ کے افراد ہیں ان کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ اگر یہ تحریک وزیر اعظم کے خلاف نہ ہو، کسی وزیر کے خلاف ہو، تب بھی اس وزیر کے خلاف بھی اگر یہ تحریک پاس ہو جائے تو وزیر اعظم سمیت ساری کابینہ کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے، اور اگر ایک دفعہ تحریک عدم اعتماد ایوان کے اندر یعنی دارالعوام کے اندر پیش ہو جائے تو وزیر اعظم ایسی صورت میں جو پارلیمنٹ ہے اس کو توڑ نہیں سکتا، نہ اس کو توڑنے کا مشورہ وزیر اعظم کو بادشاہ کو دے سکتا ہے۔ اور تحریک عدم اعتماد کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تحریک نہ بھی کامیاب ہو لیکن اس کے پیش ہونے سے کابینہ کی غلطیوں کی نشاندہی ہوتی ہے، اور آئندہ انتخابات میں عوام کو صحیح نمائندے چننے کے لیے کافی آسانی رہتی ہے۔ اور ان تحریکوں کا اصل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنی خامیوں سے بھی حکومت کو خامیوں کی نشاندہی ہوتی ہے، حکومت اپنی خامیوں سے آگاہ رہتی ہے، اس کو
یہ ساتھ ساتھ یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ عوام اس کے حق میں ہے یا نہیں ہے، یا عوامی رائے اس کے حق میں کیسی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت ڈر کے کام کرتی ہے، ان کو یہ خوف رہتا ہے کہ کابینہ اپوزیشن یا دارالعوام کسی بھی وقت ان کے خلاف کوئی بھی ایسی تحریک منظور کر کے تحریک ملامت یا تحریک التوا یا تحریک عدم اعتماد منظور کر کے ان کے عہدوں سے ہٹا سکتی ہے، اور اگر تحریک ناکام ہوتی ہے تو تب بھی حکومت کے اوپر ایک بڑا بلیم آ جاتا ہے، اس کی ڈی فیم ہونے میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اس کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ہر حکومت یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ دارالعوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے، اس کے جتنے بھی حکومت کے جتنے بھی اقدام ہیں ان سے دارالعوام مطمئن رہے، اور حکومت کے کسی بھی اقدام کے خلاف دارالعوام کو اگر کوئی کسی قسم کی شکایت ہے تو وہ حکومت کوشش کرتی ہے کہ دارالعوام کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے خلاف وہ کوئی ایسا انتہائی قدم نہ اٹھائے۔ تو یہاں پر دارالعوام کے اختیارات و فرائض کمپلیٹ ہوتے ہیں۔